मैंने इनसे पूछेंगे कि जुल्फकार मिर्जा साहब ने कितना सच बोला और क्या ये जुल्फकार मिर्जा साहब के सच को और जुल्फकार मिर्जा साहब को सपोर्ट करते हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खान साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, क्या राय है आपकी कि जुल्फकार मिर्जा साहब सच बोल रहे हैं और पूरा सच बोल रहे हैं, और अब इसका क्या रिस्पांस होगा, क्या नतीजा निकलेगा इसका? लेकिन जावेद, इस वक्त वो कितना सच बोल रही हैं नहीं, वो तो एक अलग बात है। जो उन्होंने कुरान को सर पे रख के जो बातें कही हैं, अवाम तो अब इसको सच समझती है। और मैं जिधर जिधर फिर रहा हूं, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूं, रास्ते में जो लोग मिले हैं वो सब समझ रहे हैं कि जो इन्होंने कहा है, अगर सच नहीं बोल रहा है तो कम इसके ऊपर आप एक बड़ा सीरियस तफ्तीश होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान को खतरा है। ये इन्होंने तो ये वाज़ेह कर दिया कि ये पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है, और इसमें रहमान मलिक को भी मुलव्वस कर दिया है और एमक्यूएम के लीडर अल्ताफ हुसैन को भी कर दिया है। तो जो भी अब आगे से इधर जिधर हम खड़े हैं, यहां तो अब जब तक एक सीरियस इंक्वायरी इस चीज के ऊपर नहीं होती, ये अवाम के अंदर तो अब खदशात रहेंगे कि ये जो कराची में हो रहा है ये तो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। देखिए, ये इंक्वायरी करेगा कौन? इमरान खान साहब, आपके जहन में कौन सा इदारा है? इमरान इंक्वायरी कौन करेगा? देखिए डॉक्टर शाहिद, एक्स सुप्रीम कोर्ट के कोई और ये इंक्वायरी नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट खुद इम्प्लीकेट हो गई है। रहमान मलिक के नीचे सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, तो वो कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं? वो तो इम्प्लीकेट हो गए इसके अंदर। लिहाजा आपका ख्याल ये है कि रहमान मलिक साहब को पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद इंक्वायरी होनी चाहिए? देखिए, रहमान मलिक अगर अभी भी इंटीरियर मिनिस्टर रहेंगे, इतनी बड़ी एलिगेशन जो इनकी पार्टी के सिंध के इंटीरियर मिनिस्टर ने दी है, कोई आम आदमी नहीं थी। अगर वो अपनी पोजीशन पे रहेंगे, पहले से क्रेडिबिलिटी कम थी, और अब उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी कि सारा पाकिस्तान ये अब समझ रहा है, जब तक वो कि इसको कॉन्ट्री प्रूव ना करें कि ये एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है, ये प्लांट है पाकिस्तान में और पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है, ये एलिगेशन है। और उसके अलावा उससे भी बड़ी एलिगेशन कि ये मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, जो उन्होंने दूसरी एलिगेशन लगाई है कि कातिलों को, दहशतगर्दों को इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया, पनाह दी है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि एमक्यूएम के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा ने, वो किस हद तक ठीक हैं? आपके ख्याल है कि ठीक बात कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, और एमक्यूएम के बारे में जो हकाइक वो सामने लेकर आए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? क्या होना चाहिए खान साहब? देखिए जावेद, इतना सीरियस एलिगेशन है ये कि ये मैं एक कहूं ठीक है या नहीं है, ये शायद बात ये जायज नहीं होगी, लेकिन इस पर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्योंकि बहुत सीरियस एलिगेशन है और एक गवर्नमेंट के उस आदमी ने लगाया है जो कि इनके कोलिशन पार्टनर भी हैं, आपस में इकट्ठे गवर्नमेंट में बैठे रहे हैं 3.5 साल, और उसके अलावा वो इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि लॉ एनफोर्समेंट उसके नीचे है। तो इसलिए ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, जो एक सीरियस इंक्वायरी के बगैर, इम्पार्शियल गैर इंक्वायरी के बगैर इससे कोई मुतमईन नहीं होगा। यानी आप ये चाह रहे हैं कि एक और जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए जो इंक्वायरी करेगी? तो इमरान, मुझे ये बताएं आप, ये सुबह एक मिनट, सुबह सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रही है कराची, सुप्रीम कोर्ट को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा कल कराची में? देखिए, इस वक्त सारी कौम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि एक ही इदारा रह गया जिसपे अवाम को पूरा उसके ऊपर ईमान है, और सुप्रीम कोर्ट एक रोशनी की किरण है जो कि कोई इंसाफ कर सकती है, क्योंकि बाकी तो पार्टीज इम्प्लीकेट हो चुकी हैं। ये तो खुद जो गवर्नमेंट कोलिशन पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे को इस दहशतगर्दी में और इस साजिशों में इम्प्लीकेट कर रहे हैं। खान साहब, आप होल्ड पे रहिएगा, हमने मोहतरमा नाहिद खान साहिबा को टेलीफोन पे लिया है। जाहिर है वो पीपल्स पार्टी की बहुत ही अहम रुकन रही हैं, पीवी के बहुत करीब थी, जुल्फकार मिर्जा साहब को भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं, रहमान मलिक साहब को भी, सदर साहब को भी। तो नाहिद खान साहब की बात जो या गुफ्तगू इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। नाहिद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि जुल्फकार मिर्जा साहब के जो आपने ख्यालात सुने, किस हद तक सच है ये? देखिए जावेद साहब, जो जुल्फकार मिर्जा साहब ने आज बातें की हैं, ये अभी की बातें नहीं है, ये पिछले चंद महीनों से मैं उनकी बातें सुन रही हूँ, उनकी एप्रीहेंशन, उनके कंसर्न, जो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसको इन कंसर्न का नोटिस लेना चाहिए था, और जुल्फकार मिर्जा साहब की जो एप्रीहेंशन थे उनको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए थी।
لیکن لگتا یہ ہے کہ اب زرداری صاحب بھی اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ ان کے اپنے کیمپ کے اندر اس قسم کی لڑائی ہو گئی ہے کہ جو ان کے اپنے کانفیڈنس، جو ان کے دو یعنی کلوزسٹ لوگ تھے، جن میں رحمان ملک صاحب بھی آتے ہیں، ذوالفقار مرزا صاحب ان کے ذاتی دوست بھی ہیں، اور بڑی امپورٹنٹ پوزیشن وہ پارٹی کے اندر بھی ہولڈ کر رہے ہیں. وہ اس وقت ہوم منسٹر بھی رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان کو منسٹری ملی ہے، بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ وہ رہے ہیں. اب زرداری صاحب کے دو کانفیڈنس اس طرح یعنی جس طرح کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب آہستہ آہستہ اپنا جو گرپ ہے وہ پارٹی کے اوپر لوز کرتے جا رہے ہیں. کیونکہ زرداری صاحب کی جو پالیسیز ہیں، زرداری صاحب کی پالیسیز کے اوپر ہمیشہ سے کوشچنز بہت سارے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد جس طریقے سے زرداری صاحب نے پارٹی کو چلانے کی کوشش کی ہے، اور وہ بالکل ون مین شو ہو کے پارٹی رہ گئی ہے. نہ وہ کبھی کسی پولیٹیکل آدمی کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں، نہ کسی پولیٹیکل آدمی سے وہ مشورہ کرتے ہیں. وہ کس کے کہنے پہ فیصلے کرتے ہیں، کون اس فیصلوں میں انوالو ہوتا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں. دوسری، آج ذوالفقار مرزا صاحب نے باتیں کی ہیں، اس میں رحمان ملک کے اوپر کوشچن جو اٹھائے گئے ہیں اس میں 2-3 باتیں سامنے آتی ہیں کہ یا تو رحمان ملک صاحب پرائم منسٹر کی مرضی سے کرتے تھے یا پریزیڈنٹ کی مرضی سے کرتے تھے، یا رحمان ملک صاحب اتنے پاورفل پارٹی کے اندر یا حکومت کے اندر ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں کر کے سارے آپریشن بھی کروا رہے ہیں، یا جو وہ فیصلے لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے الائز تھے جن کو کبھی آپ مناتے ہیں، کبھی ان کو ناراض کرتے ہیں. دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان کبھی بھی کانفیڈنس کا رشتہ بلڈ اپ نہیں ہو سکا. جس دن زرداری صاحب وہاں گئے تھے 9-0، انہوں نے وہاں پہ اپنی سندھی ٹوپیاں ایکسچینج کی، اجرکیں ایکسچینج کی، ایک دوسرے کے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے فاتحہ کی. میں نہیں کہتی کہ یہ بری بات ہے، اچھی بات ہے. میں لوگ سیاسی پارٹیوں کو الائز بنانے چاہیے، لیکن جو پاس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان جو ایک ٹرسٹ کا رشتہ نہیں بن سکا تھا نا، اس رشتے کو بنانا بہت ضروری تھا کہ ورکرز کے درمیان ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہو. جو زرداری صاحب نے میرا خیال ہے کسی کو یعنی بہت سارے لوگوں نے ان کے ساتھ یہ سوال بھی کیے، بہت سارے لوگوں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بات کسی کی انہوں نے نہیں سنی اور انہوں نے اپنی مرضی کی، جس کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں. ذوالفقار مرزا صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ الائز کے ساتھ ساتھ جہاں پارٹی کے اندر لوگوں کے اوپر الیج کیا گیا، وہاں 1-2 کنٹریز کو بھی کے اوپر کو بھی الیج کیا گیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جس کے انٹرنیشنل ریپرکشن بھی ہو سکتے ہیں، نیشنل تو ہوں گے. اچھا، امیڈیٹلی ہونا کیا چاہیے نہی صاحبہ، فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں اس وقت میری ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ذوالفقار مرزا صاحب پارٹی کے پرانے لوگ ہیں، ان کی خاندان کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پرانی وابستگی ہے. تو ذوالفقار مرزا صاحب کی جو اپریہنشنز ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ زرداری صاحب کو سیریسلی اس وقت نوٹس لینا چاہیے، چاہے وہ الائز کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ جو رحمان ملک صاحب کے حوالے سے، کسی کے حوالے سے بھی. دیکھیے، کسی کے اوپر بھی نہ میں الزام لگانا چاہوں گی، نہ میں کبھی کسی کو اس طرح کرٹیسائز کرنا چاہوں گی، لیکن ایک ایسے بندے نے جو ہوم منسٹر آپ کے رہے ہیں، جو کراچی کی اور سندھ کی صورتحال کو کنٹرول کرتے رہے ہیں، جو اس وقت کیبنٹ کے ممبروں کے ساتھ ساتھ آپ کی اسمبلی کے بھی، پارلیمنٹ کے بھی ممبر تھے، ان کی طرف سے یہ ساری باتیں اٹھانا. تو آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ ایک انویسٹیگیشن ہو اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے. عمران خان صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں، میں خان صاحب کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں صاحبہ، خان صاحب، یہ امیڈیٹلی کیا رسپانس ہونا چاہیے حکومت کا، صدر صاحب کا، پرائم منسٹر صاحب کا، پوری کیبنٹ کا؟ ان کو پورا سپریم کورٹ کو بیک کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کے نیچے انکوائری کروانی چاہیے. کیونکہ دیکھیں جاوید، اس میں جو اصل ایلیگیشن جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ ہیڈز آپس میں مکمکا کرتے تھے، کولیشن پارٹنرز، لیکن نیچے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک دوسرے کے جو قاتل تھے، جو دہشت گرد تھے، جس میں غریب آدمی مارا جا رہا تھا، یہ اپنا مکمکا کر لیتے تھے. نیچے سے لاشیں گر رہی ہیں اور غریب لوگوں کی گر رہی ہیں، اور ان کو کوئی فکر نہیں کہ بجائے مجرموں کو پکڑیں یہ مجرموں کو تحفظ دے رہے ہیں. یہ تو بہت ہی سیریس ایلیگیشن ہے. کوئی بھی گورنمنٹ یہ سسٹین نہیں کر سکتی دنیا کے اندر. کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اگر وہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتی اور اس طرح لاشیں گرے نیچے اور اوپر سے مکمکا کرنے کی جس طرح کوئی ڈفرینسز ہوئے ان کے،
اور آپ پروٹیکٹ کریں اور کلرز کو چھوڑ دیں جو آج ذوالفقار مرزا نے کہا ہے. یہ بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں اور یہ صرف سپریم کورٹ کے نیچے ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ, اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کی انکوائری, کوئی چیز سالو نہیں آپ کر سکتی. اچھا جی نائب خان صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر شاہد. جی السلام علیکم شاہد. نائب خان صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, بڑا سینسیٹیو سا سوال ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی یادداشت پہ مکمل زور دے کے اس کا جواب دیں. محترمہ بینظیر بھٹو کے آخری دن دبئی میں پاکستان آنے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کسی مرحلے پہ رحمان ملک صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے عہدے کے خواہش مند تھے؟ دیکھیے جی, خواہش رکھنا تو کسی ہر انسان کا حق ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ کبھی محترمہ کو انہوں نے اس قسم کی خواہش کا اظہار کیا ہو, کیونکہ پریزیڈنٹ کا عہدہ ایک سوچنے کو تو کوئی بھی بندہ سوچ سکتا ہے, لیکن فیصلہ الٹیمیٹلی پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہوتی ہیں. نہیں, کیا انہوں نے محترمہ سے کبھی یہ بات کی تھی کہ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بننا چاہتا ہوں اگر مشرف کو ہٹا دوں؟ اس طرح کی کوئی بات آپ نے کہیں سنی ہو دبئی میں؟ میرے تو نالج میں نہیں ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ رحمان ملک صاحب اس قسم کی بات محترمہ کی اتنی اجازت دیتی تھی کسی کو کہ کوئی بندہ اپنے عہدے کی خود ہی وہ کرتا رہے کہ فلاں آفس میں لینا چاہتا ہوں یا فلاں آفس اس کو دینا چاہتے. میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی بات کبھی بھی ہوئی. کن کی طرف سے رحمان ملک صاحب جب بیٹھ رہے تھے بیچ میں نیگوسیشنز میں تو کس کو ریپرزینٹ کرتے تھے رحمان ملک صاحب؟ یعنی رحمان ملک صاحب باہر کی کسی پاور کو ریپرزینٹ کر رہے تھے یا ملک کے اندر سے؟ یعنی رحمان ملک صاحب کا کیا تھا وہاں پہ, رول کیا تھا؟ دیکھیے جی, رحمان ملک صاحب کا رول جو ہے وہ یہی تھا کہ وہ نیگوسیشن میں بیٹھتے تھے, یا نیگوسیشن کبھی ایک میسج لے آنا اور ایک میسج لے دینا. بیسیکلی تو کس کا میسج لے کے آنا؟ امین فہیم صاحب جو ہے وہ تھے, وہ جو محترمہ نے نامینیٹ کیا ہوا تھا وہ مخدوم امین فہیم تھے, جو میسیجز نیگوسیشن میں اس وقت انوالو تھے. ان کا رحمان ملک صاحب کا کیا رول تھا, یا رول دیا گیا تھا, یا رول کریٹ کیا گیا تھا, یا رول بنایا گیا تھا, اس کے بارے میں اتنا زیادہ جو ہے اویئرنیس نہیں ہے میرے اندر کہ اس رول کو کس حد تک رحمان ملک صاحب. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ آفیشلی مخدوم امین فہیم صاحب کو جو پارٹی کے سینئر جو ہے وہ آدمی تھے, ان کو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہ رول جو ہے وہ اسائن کیا. اچھا, میں عمران خان صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان کراچی جائیں گے تو کل کا دن یا اس سے اگلے دن یا اس سے اگلا دن 12 مئی جیسا تو نہیں ہوگا خدا نخواستہ کہ وہاں پہ حالات خراب ہو جائے, اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا تو آپ کی پارٹی اور آپ کا کیا موقف ہوگا, اور آپ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو اور عدلیہ کو سپورٹ کریں گے, وہاں جائیں گے, پروٹیکٹ کریں گے؟ کون پروٹیکٹ کرے گا ان کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو 12 مئی کو جو ہوا تھا وہ تو کلیئرلی ایم کیو ایم گورنمنٹ بھی تھی کی بیکنگ سے, اور ایم کیو ایم اس میں انوالو تھی. اب جو ہوگا, اگر کوئی پارٹی اس میں انوالو ہو, اور میں ایم کیو ایم کی بھی بات کر رہا ہوں کیونکہ ایم کیو ایم تو خود سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. آپ کو پتا ہے نا, انہوں نے بیک کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ہمیں پارٹی بنایا جائے. تو اس لیے ایم کیو ایم کا اگر وہ بے قصور ہیں اس چیز میں اور ایلیگیشن میں, ان کا انٹرسٹ میں ہونا چاہیے, کیونکہ بڑی سیریس ایلیگیشن لگی ہیں ایم کیو ایم کے خلاف. تو ان کو خود ان کو بیک کرنا چاہیے انڈیپینڈنٹ انکوائری جس میں سے ان کو ابزالو کیا جائے. لیکن صرف ایم کیو ایم ہی نہیں ہے, اس کے اندر بہت سیریس, جو آپ یاد رکھیں کہ امریکہ کے اوپر ایلیگیشن لگائی گئی ہے کہ وہ ہمیں توڑنا چاہتی. تو جب امریکہ کے لیے ایک طرف ہم 35,000 لوگ مروا چکے ہیں, $70 ارب کا نقصان کروا چکے ہیں اس جنگ کے اندر, ان کی جنگ میں, تو اوپر سے یہ بھی اب تحفہ ملے گا کہ ملک ٹوٹے گا. تو یہ تو پاکستانی اس میں بھی کلیئرٹی چاہتے ہیں. اس لیے جب تک ایک ہائی پاورڈ ایک کریڈیبل انکوائری نہیں ہوگی اور یہ چیزوں کو سامنے نہیں لایا جائے گا, یہاں خدشات اور بڑھتے جائیں گے, کانسپریسی تھیوریز بڑھیں گی, اور جو ایلیگیشن بھی اسٹک کر جائیں گی اگر انکوائری نہ ہوئی. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنے گا, وہ کمیشن کس قسم کا ہونا چاہیے اور کون بنائے گا, اور اس میں وہ اس کے ایلیمنٹس جو ہوں گے وہ کون کون سے ہوں گے, کس قسم کا کمیشن بننا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس کمیشن کو سپریم کورٹ کے نیچے ہونا چاہیے, اور سپریم کورٹ کی پیچھے پاکستان کی فوج, پاکستان کی عوام کھڑی ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں اس وقت یہ بہت سیریس ایشو ہے, یہ یاد رکھیں, پاکستان کے توڑنے کی ایلیگیشن ہے, اور ایک سیریس آدمی جو کہ ملک کا سندھ کا انٹیریئر منسٹر لگا رہا ہے,
اور اگر اتنا سیریس ایلیگیشن ہے اور اس میں کوئی بھی حقیقت ہے، کیونکہ جو کراچی میں ہو رہا ہے جس